किस्त नंबर 44। अनवर स्टेशन से रेल रवाना होने के बाद कई लम्हे बेख्तियार निगाहों से रेल की पटरियों को घूरता रहा। इसके एहसासात नाकाबिले फहम थे। डॉक्टर कमल से मिलने की खुशी और हाले दिल कह देने से इत्मीनान और सुरूर मिल गया था, मगर इतने हैरान कुन मार्के के बावजूद वो अपने अंदर अजीब तरह की बेचैनी और घबराहट महसूस कर रहा था। घर वालों से वो पहली मर्तबा जुदा नहीं हुआ था, बल्कि अक्सर व बेशतर तो सरकार के अहकामात की तामील में किए गए कारनामों के बायस अंडरग्राउंड रहता था और घर वालों से पुराना बहाना बना देता कि शहर से बाहर जा रहा है, और हालात मामूल पर आने के बाद फिर वो घर लौट आता। इसके जराइम पेशा जिंदगी में माँ, बहनों और बाप की कोई अहमियत एक मुद्दत तक नहीं रही थी, मगर फिर जिस तरह आसूदगी और खुशहाली सरकार की अनायतों की वजह से घर में आने लगी, पेट को उम्दा ग़िज़ा, तन को बेहतरीन कपड़ा और खूबसूरत और आरामदाह रिहाइश के साथ आसाइश भी मुयस्सर आई, तो वो एक दूसरे के करीब आ गए। बहनों की मोहब्बतें, माँ की नर्म शीरी ठंडी छाँव जैसी ममता ने इसके अंदर के नए शख्स को उभारा। अपने घर की राहत, माँ बहनों की मोहब्बत से वो उखड़, बदमिजाज और खुदगर्ज अनवर एकदम ही बदल गया। इसने कभी घर और घर वालों को दरहोर इतना नहीं जाना था। अब पहले की तरह घर से दूर रहने की नहीं, इसे घर जाने की लगती थी, जहाँ माँ और बहनें इसका सारा काम किए इसकी मुंतज़िर रहती थीं। वो इनकी मोहब्बतों और इनकी निगाहों में अपने लिए अहमियत और प्यार देखकर अपने पिछले नारवा रवैयों पर नादिम और शर्मसार हो जाता और अपनी बेइंतहा देखभाल और अच्छे बर्ताव से इनके साथ नारवा रहने वाले अपने रवैये की तलाफी करने लगा था। जिंदगी बहुत पुरसकून और खुशहाल थी। ये अलग बात थी कि कमल की मोहब्बत का कमल इसके दिल में कांटा बनकर हर दम चुभता रहता, और आज तो ये कांटा भी गुलाब बन गया था। कमल का वाज़ा इकरार मोहब्बत इसके दिल की कली खिला गया था, मगर ये वक्ती मुसरत थी। अपने और इसके दरमियान हायल माशरती तबकाती खलीज वो कभी नहीं पाट सकता था। वो आकाश पर जगमगाने वाला रोशन सितारा थी, और वो हौज ज़मीन पर गिरा बेवकूफ़ पत्थर जिसे ठोकरों ने जराइम और गुनाहों के अंधेरे कुएं में फेंक दिया था। सोचे मतवातर इसके अंदर गोल दर गोल उड़ती आ रही थी। हादसा वक्त क्लिफ्टन के साहिल पर बिला मकसद गीली रेत पर चहलकदमी करने के बावजूद दिल पर छाई मर्दनी और एहसासात पर छाई कहर और गहरी होती चली गई, तो वो बाइक स्टार्ट करके सरकार की जानिब रवाना हो गया। शाम का सुरमई उजाला हर सू फैलना शुरू हो गया था। सूरज गुरूब हो चुका था। सुरमई उजाला स्याह अंधेरे में बदल गया था। वो अपने महसूस ठिकाने पर पहुंचा तो मसलहत चौकीदारों ने इसे देखते ही निहायत एहतराम से गेट खोल दिया था। वो गेट से कुछ ही आगे बढ़ा तो वो खूंखार कुत्ते बर्क रफ्तारी से इसकी तरफ बढ़े और अपने महसूस तरबियत याफ्ता अंदाज में इसके जूते सूंघने के बाद इसी बर्क रफ्तारी से फूलों की घनी बाढ़ के पीछे चले गए। इन्हें यहाँ आने जाने वाले महसूस लोगों की बो की शनाख्त थी, वरना अजनबी को तो वो लम्हों में अपने नुकीले दांतों और पंजों से उधेड़ कर रखते। अनवर की बू पहचान कर वो अपने ठिकाने की तरफ चले गए थे। सरकार के महसूस अड्डों पर हर किस्म का जदीद तरीन निगरानी ऑटोमेटिक सामान मौजूद था, जो किसी भी अजनबी या गैर मुतल्लिक फर्द को अंदर दाखिल होने नहीं देता था। अनवर आगे बढ़ गया। हैरियत तो है उस्ताद, आज बहुत उदास और ढीले ढाले लग रहे हो। अंदर का गेट खोलकर परवेज बाहर निकला था। अनवर को सामने देखकर खुशी से इसकी बातचीत खुल गई थी। तुम्हारी कहाँ की तैयारी है? आज बड़े लशपश हो। अनवर इसे देखकर मुस्कुराया। ओ उस्ताद, तुमसे क्या छुपाना। इसने हजालत से बाल खुजाए। तुम्हें तो मालूम है, पैसा हाथ में आ जाए तो मुझे बदहज़मी होने लगती है। आगे पीछे कोई नहीं है, छड़े छांट हैं। सरकार जब जेबें भर देता है तो फिर हीरा बाई ही याद आती है, और आजकल तो सुना है बड़े बड़े चमकीले हीरे आए हुए हैं। चलते हो, वहाँ तो दिन निकला हुआ होगा। मुझे ऐसे हीरों से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ये बताओ, सरकार ने तुम्हारी जेबें किस खुशी में भर दी? इसकी खोजती निगाहें परवेज के सांवले चेहरे पर जम सी गई थी। जब सरकार को एतमाद पाकर वो नंबर 2 बना था, तब ही से कोई फैसला, कोई मिशन इसके बगैर या इसकी मौजूदगी में नहीं होता था। इसके सामने हर बात फाइनल होती थी। फिर आज किस तरह इसकी लाइलमी में? दरअसल सरकार को बड़ी देर में इंफॉर्मेशन मिली थी कि हुकूमत के ओहदे पर फाइज एक आला अफसर अचानक ही ट्रेन के जरिए किसी निजी दौरे पर अपने आबाई गांव जा रहे हैं। ये वही अफसर है जिसने सरकार के खिलाफ बहुत सारे सबूत जमा कर लिए हैं। सीधी बात, क्या किया है तूने ट्रेन में? अनवर ने किसी वहशी चीते की तरह एकदम इसकी गर्दन दबोच ली थी। अपनी समझ में ना आने वाली बेकरारी और बेचैनी और उदासी के इसरार इस पर मुनकशफ होने लगे थे। अनहोनी होने का इदराक पल पल इसमें सरारियत करके इसे मदोहश और बदख्वास कर रहा था। मम
میرا گلا تو چھوڑ دو، دم گھٹ رہا ہے۔ جلدی بک ورنہ تیرا دم بھی نکال دوں گا۔ انور نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ انفارمیشن غلط تھی، مگر جب تک مجھے معلوم ہوا میں ڈبے میں بم فٹ کر چکا تھا۔ مگر تم اس طرح؟ کس وقت؟ کس گاڑی میں؟ وہ چناب ایکسپریس فرسٹ کلاس کوپے میں بم۔ انور کی نگاہوں میں زمین و آسمان گردش کرنے لگے۔ اپنے سماعتوں میں اس نے زبردست دھماکے سنے۔ امی، ابا، شمائلہ اور تابش کا معصوم چہرہ اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغی توازن الٹ گیا ہو۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ کل شام سے اس کا دل و دماغ الجھنوں میں گرفتار تھا۔ جب سے روہیل انکل کے ہاں سے لوٹا تھا، نئے اضطراب میں خود کو پایا تھا۔ اسے حیرانی کے ساتھ مسرت بھی یہ سن کر ہوئی تھی کہ لائبہ اس کے سگے چچا کی بیٹی ہے، مگر اس کے اسی بے گانگی و سرد مہر رویے نے اسے خوشگمانی سے نکال پھینکا تھا، بلکہ اس کے لیے تکون تیار ہو چکا تھا۔ اماں جان، ارشد اور لائبہ، اور وہ خود تنہا ان کے واروں سے نبرد آزما تھا۔ ارشد کے تیور اسے سب سے زیادہ جرحانہ لگے تھے۔ کہیں جا رہے ہیں صاحب آپ؟ عبدل اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ دیتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہاں، ممی پارٹی سے آئیں تو بتا دینا، میں دیر سے گھر آؤں گا۔ رستم صاحب کی سیکرٹری کا فون کئی بار آ چکا ہے، رستم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہاں، جاؤں گا ان کے پاس بھی، پہلے ایک مسئلے سے نمٹ لوں، وہ جیسے خود سے بولا۔ اس کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر لائبہ، جو عصر کی نماز پڑھ کر لان میں ہی تسبیح پڑھنے بیٹھ گئی تھی، گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کالیس نے اسے بری طرح نظر انداز کر دیا تھا، اور جب تک وہ کمرے سے چلا نہیں گیا وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ اس کی مزاج کو پہچانتی تھی۔ وہ اس وقت کس موڈ میں آیا ہوگا اس کا اندازہ بھی اسے ہو گیا تھا۔ وائٹ کاٹن کے شلوار سوٹ میں اس کے وجیہہ چہرے پر غصے کی سرخی اس نے دور سے محسوس کر لی تھی۔ روہیل اور عظمت پارٹی میں گئے تھے، نبیل اور عائشہ بھی گھر میں نہیں تھے۔ شمیر ابھی کچھ لمحے پہلے ہسپتال جانے کے لیے نکلا تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ارشد بھی کچھ لمحے قبل آفس سے آ کر اپنے کمرے میں گیا تھا۔ زینب بھی کمرے میں تھی۔ اب نہ معلوم کیا ہوگا، اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اتنی جلدی یہاں آنے کا مقصد جذبہ ہیر سگالے نہیں ہو سکتا، وہ سوچتی ہوئی تیزی سے لان عبور کرتی ہوئی گیٹ کھول کر کوریڈور میں پہنچی ہی تھی، لیکن وہ جو اسے فرار ہوتے دیکھ چکا تھا برق رفتاری سے اس کے پیچھے پہنچا اور کوریڈور میں اسے گھیر لیا تھا۔ تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، یہ جواز تھا تمہارا مجھ سے نفرت، بلکہ بے انتہا نفرت کرنے کا؟ اماں جان اور دوسرے لوگوں کی سزا تم مجھے دیتی آئی ہو، اور اب کہاں فرار حاصل کر رہی ہو؟ اس نے خشونت بھرے انداز میں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ شٹ اپ، اب کوئی بکواس نہیں سنوں گا تمہاری، وہ شعلوں کی طرح دہکا۔ کیسا شور ہے یہ؟ اوہ تم، ارشد گیلری سے اس طرف آ کر اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاتھ چھوڑو، یہ کیا لفنگو جیسی حرکت ہے؟ شریفوں کا شیوا نہیں ہوتا یہ۔ شٹ یور ماؤتھ، یہ میری بیوی ہے، کسی راہ چلتی لڑکی کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے میں نے۔ جب اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کو لے کر آؤ گے، جب یہ دھونس دکھانا۔ اس گھر کی چھت کے نیچے صرف اور صرف یہ ہماری بہن اور ممی ڈیڈی کی بیٹی ہے، اور کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں تمہارا لحاظ صرف کچھ رشتوں کے احترام میں کر رہا ہوں ارشد، ورنہ اور میں کسی لحاظ و مروت کو حائل نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی بہن سے عزیز کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ لائبہ پر حق جبھی چتانا جب اماں جان کو لے کر آنا، اسے بیوی بنا کر لے جانے کے لیے۔ اس نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے لائبہ کا ہاتھ کھینچ لیا۔ دونوں کی نگاہوں میں اترتا خون دیکھ کر لائبہ نے موسم سرما کے اداس شاموں کے وحشت ناک سناٹے اپنے اندر بہت گہرائی تک اترتے ہوئے محسوس کیے۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو ارشد، بہتر یہی ہوگا کہ تم میرے اور لائبہ کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ارشد کے جھٹکے سے لائبہ کا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے پر اسامہ کے مردانہ انا اور قوت برداشت پر بھرپور ضرب لگی تھی۔ وہ غصے سے بپھر اٹھا تھا۔ درمیان؟ محترم اسامہ صاحب، یہ درمیان اب اس وقت تک تمہارے درمیان نہیں آئے گا جب تک تم میری بہن کو باعزت طریقے سے اپنے بزرگوں کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نہیں لے جاؤ گے۔ اس وقت تک میری بہن کا نام تمہارے لبوں کو چھوا تو چیلنج کر رہے ہو مجھے؟ اس کے لہجے میں بلا کی ضد اور اکھڑ پن تھا۔ تم جو سمجھنا چاہو، ارشد بھی اسی انداز میں بولا۔ اوکے، اسے میں ابھی تمہارے سامنے ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ بڑے جرحانہ انداز میں لائبہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا، اعصاب چٹان کے مانند تنے ہوئے تھے۔ اسامہ بھائی، خدا کے لیے، زینی جو ارشد کے پیچھے کھڑی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی،
قبل اس کے کہ وہ دونوں باہم دستوں گریبان ہوتے، بوکھلا کر ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارشد، آپ آرام سے بیٹھ کر بات کریں۔ وہ خواص بہتا اسامہ کے بعد ارشد سے مخاطب ہوئی۔ لائبہ خاموشی سے ارشد کے بازو سے لپٹی کھڑی تھی، سراسیما و گمسم۔ بیٹھ کر بات کروں؟ ارے لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے بھی مانے ہیں؟ مجھے اپنی طرح بدلحاظ و بد زبان بننے پر مجبور نہ کرو۔ وہ تیش سے دھاڑا۔ پلیز ارشد، یہ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ اسامہ بھائی سے؟ زینی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ شٹ اپ، یہ میری بہن کا معاملہ ہے۔ یہاں تم نے کسی کی حمایت لینے کی کوشش کی تو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ارشد نے جان بوجھ کر اسے بے عزت کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسامہ زینی کو سگی بہن کی طرح چاہتا ہے۔ بھائی، بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ انہیں کچھ نہ کہیں۔ لائبہ سے زینی کی تذلیل و تحقیر برداشت نہ ہوئی تو اس نے پہلی بار زبان کھولی۔ کاش زینی کے رشتے کی زنجیر میرا راستہ نہ روکے ہوئے ہوتی تو میں تم جیسے بزدل کو ایسا سبق سکھاتا تاکہ آئندہ ساری زندگی تم کبھی خواب میں بھی اس توہین آمیز جاہلانہ انداز میں اسے نہیں پکار سکتے تھے۔ اس کی حسب خواہش اسامہ اس تذلیل کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آپ اندر چل کر بیٹھیں اسامہ بھائی، چچے اور چچا آتے ہی ہوں گے۔ زینی نے موقع کے لحاظ سے خود پر کنٹرول کر لیا تھا، ورنہ ارشد کے رویے پر اس سے خوف کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ نہیں، اب تو میں چلوں گا، مگر جلد ہی اس رشتے سے اس گھر میں داخل ہوں گا جس کی خواہش صالح صاحب کر رہے ہیں، مگر یاد رکھنا تنہا آؤں گا۔ اس کے تمساحرانہ لہجے میں خود سری و ضد کی سرد آنچ تھی۔ اس کی برہم شعلے اگلتی آنکھیں چند لمحے لائبہ کے سفید بڑھتے چہرے پر رکی، پھر وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ زینی کے بہت روکنے کے باوجود وہ پلٹا نہیں تھا۔ میری بھی بات کان کھول کر سن لو۔ اس گھر کا گیٹ صرف کزن کی حیثیت سے عبور کر کے اندر دہلیز پار کر سکتے ہو، ورنہ… اسامہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت اطمینان سے بے خوف انداز میں وہاں سے گزر کر پورچ تک پہنچا تھا۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی نگاہیں لائبہ کی فکر مند ہوتی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس سرد موسم میں بھی اس کے اندر سخت تپش کا احساس جاگا تھا۔ عجیب سلگتی ہوئی بولتی نگاہیں تھیں۔ لائبہ ان سے چھلکتی بے رحمی و صفاقی سے لمحے بھر کو سہم کر رہ گئی تھی۔ اس خود سر اور ہر دھرم شخص سے کچھ بعید نہیں تھا۔ سردی عروج پر تھی۔ کائنات کا ایک خطہ محو استراحت تھا۔ کوٹھی بھی نیم تاریک نائٹ بلب کی پرسکون روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے پرسکون و تاریک سکوت میں وہ اپنے کمرے میں بے قرار روح کی مانند مضطرب اور پریشان چکرا رہی تھی۔ بلیو نائٹ بلب کی نیلنگو روشنی کمرے کے پرسکون ماحول کو خوابناک و طلسم زدہ بنا رہی تھی۔ پنک نیٹ کی نائٹی میں وہ پشت پر بال بکھرائے حسین چہرے پر ساری عالم کی پریشانی اور اندیشے سمیٹے کسی اور دنیا کے محلوق لگ رہی تھی۔ گرین سحر انگیز آنکھیں متورم و سرخ ہو رہی تھیں۔ چہرے کی گلابیوں میں خوف و اضطراب کی سفیدی بھی شامل ہو چکی تھی۔ شام کو جو کچھ بھی ہوا اس وقت تو اس کے ضدی اور بکھرے ہوئے جذبات کی خواہش کے عین مطابق ہوا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی خاطر اس کے بھائی اسامہ سے اس کا بدلہ لیں۔ اس نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اسے معلوم تو ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے، اور ارشد نے اس کے اس خواب کو حقیقت کا رنگ دے بھی دیا۔ اس کی انا سرخ و متبر ہو گئی تھی، مگر انتقامی جذبات میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس سے اس نے ٹکر لی ہے وہ کتنا بے جگر، بے خوف اور گھمنڈی آدمی ہے۔ اس نے شاید شکست ماننا، پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ جس تیور میں یہاں سے گیا تھا اس وقت سے ہی اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کھانا بھی سب کے اصرار کے باوجود برائے نام ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد زینی نے سب کو یہ واقعہ بتا دیا تھا۔ وہ اس وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ارشد کے رویے یا اسامہ کی دھمکی کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی یا کیا تبصرے ہوئے تھے، لیکن اس نے دیکھا تھا کہ خلاف معمول پھر کھانے کے بعد حسب معمول چائے یا کافی کی محفل نہیں جمی۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ملازمین نے 10 بجے ہی مرکری لائٹیں بند کر کے نائٹ بلب آن کر دیے تھے، ورنہ رات 1-1:30 تو معمول تھا روز محفل ختم ہونے کا۔ 15 یوم کا مختصر عرصہ اسے اس گھر میں آئے گزرا تھا۔ یہاں کے در و دیوار سے ابھی مانوس بھی نہ ہوئی تھی، گھر والوں کے مزاج و عادات سے بھی ابھی ناشنائی و بے خبری تھی۔ اس نے عظمت بیگم کی آنکھوں میں جو ناگواری و بیزاری کی پرچھائیاں دیکھی تو وہ خود ہی سنبھل گئی۔ وہ خود آدم بیزار کم گو فطرت کی مالک تھی۔ عظمت بیگم کے خاموش سرد طرز عمل نے اسے اور زیادہ حساس اور اپنی ذات میں محدود کر دیا تھا۔ وہ تینوں بھائیوں کے علاوہ گھر کے دوسرے کسی فرد سے فری نہ ہو سکی تھی، اور آج کے ہونے والے ناخوشگوار واقعے نے اسے پریشان و مضطرب کر ڈالا تھا۔
کبھی دل کہتا ارشد نے جو اسامہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا وہ اسی کے لائق تھا۔ پھر اندر سے صدا نکلتی وہ شخص کوئی عام آدمی یا جذباتی نوجوان نہیں ہے، حق دھرمی، خودسری، خود پسندی اور خودداری اس کی سرشت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ اپنی منوانے والا شخص ہے، اسے کوئی بعید نہیں کہ کیا کر گزرے۔ وہ انتہا پسند اور وحشی، طاقت و مردانگی کے جام میں مغرور شخص، اس سے ہر انہونی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں، کیا کروں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب نامعلوم کیا ہوگا۔ وہ ڈھیلے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور بھیگا ہوا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ماما، آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ ایک حصہ زندگی کا میں نے اس حسرت و آرزو میں دعائیں مانگتے گزارا کہ مجھے میرے اپنے سگے جو میری ذات کو متبر کرنے والے ہیں، جن کے جسم کا حصہ ہوں میں، میرے خون سے جن کے رشتوں کی مہک آتی ہے، اس مہک کو، اس رشتے کو، اس گم ہوئی شناخت کو پانے کے لیے عمر کے 18-19 سال کرب و انتظار کے صحرا میں بھٹکتے گزار دیے۔ اب آپ کو کھونے کے بعد یہ سب رشتے چاہتے ملی بھی ہیں تو تشنا و پرفریب سی، دور تھی تو ملنے کی طرف بیکل کیے رکھتی، فاصلے ختم ہو گئے تو دل چاہتا ہے سب سے دور چلی جاؤں۔ اسی سنہرے خوشبو سے مہکتے، رنگوں سے چمکتے، آپ کی پرحلوس و بیریا محبتوں سے جگمگاتے اس جنت نظیر دیس میں جہاں ہم دونوں ہوں اور تیسرا کوئی بھی نہ ہو۔ ماما، ماما، آئی مس یو، آئی مس یو۔ وہ پوری شدتوں سے رو دی۔ ماما کی یادوں کی مہک اور جدائیوں کے درد انگیز لمحوں میں وہ نامعلوم کب تک آنکھوں سے موتی لٹاتی رہتی کہ فون کی ٹوں ٹوں نے اسے خبردار کر دیا۔ اس کے اندر جیسے چھٹی حس اشارت ہونے لگی۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے یوں خوف زدہ سی فون کو دیکھنے لگی جیسے وہ فون نہ ہو، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہو۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی مگر اس کی ہمت نہیں تھی فون ریسیو کرنے کی۔ دوسری طرف جو بھی تھا بہت متحمل و مستقل مزاج بندہ تھا جو ہمت ہارنے کو تیار نہ تھا۔ دو قسم کے لوگوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، ایک وہ جو پھولوں کی طرح ہماری سانسوں میں مہکتے ہوں، اور ایک وہ جو کانٹوں کی طرح ہمیشہ جسم و روح کو درد و اذیت میں مبتلا کیے رکھتے ہوں۔ دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی شناخت میں دیر نہیں لگتی۔ ہیلو، کوشش کے باوجود وہ اپنی لرزتی کانپتی آواز پر قابو نہ پا سکی۔ زہی نصیب، مجھے امید تھی لیٹ کال اٹینڈ کرنے کی وجہ تمہارا یہ مسرت سے کانپتا لرزتا لہجہ بتا رہا ہے۔ تم خادم کو پہچان گئی ہوگی کہ رات کے پچھلے پہر میرے علاوہ کون جرأت کر سکتا ہے فون کرنے کی۔ فون کی بیل بجتے ہی جس شخص کا نام اس کے سماعتوں میں گونجنے لگا تھا یہ وہ آصف تھا۔ تمساہرانہ انداز، سرد اور چبھتا ہوا لہجہ۔ ماری ہوشی کے سکتا تو نہیں ہو گیا؟ اس کی خاموشی پر گہری چوٹ کی گئی۔ کیوں کال کی ہے؟ اس کے گلابی لبوں میں جنبش ہوئی۔ سوال تو بہت عام سا ہے مگر جواب اس کا بہت رومانٹک ہے۔ جب سے یہ موسم سرما آیا ہے یقین مانو جانم مجھے بیڈ روم میں بہت تنہائی اور پلیز، اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں، اپنے محسوسات بتا رہا ہوں۔ ایسی باتیں آدمی اپنی بیوی سے ہی کر سکتا ہے۔ جلتا ہوا لہجہ رومانس اور جذبات سے یکسر سپاٹ تھا، جیسے اسے چڑھا رہا ہو۔ آپ نے شام سے کیا بیوی بیوی کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ پھر کون ہو تم میری؟ جھوٹی رٹ لگائی ہوتی ہے۔ ایک دم ہی جیسے انگارے چٹکنے لگے۔ ہاں، آپ نے محض اپنی ذاتی سرخروئی اور کردار کی وقار کے لیے اپنی طاقت کی گھمنڈ اور اثر و رسوخ کے ناجائز استعمال سے میرا کردار، میرا وقار، میری نسوانیت اور میری پاکیزگی کو داغدار کر دیا ہے۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں انگلی تک نہیں لگائی۔ لوگ یقین کریں گے اس بات کا؟ آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے مجھے کانٹوں پر پھینک دیا ہے۔ کتنے لوگوں کے ہجوم میں کھڑی رہتی ہو؟ کتنی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی؟ لہجہ ہنوز، طنزیہ اور سرد تھا۔ جو عزت دار اور غیرت مند ہوتے ہیں ان کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تعداد ہونا لازمی نہیں۔ مجھ جیسے لوگوں کو اپنی طرف اٹھنے والی، کھوجتی، شرمسار کر دینے والی 3-4 نگاہیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ جب سے یہ بات اوپن ہوئی ہے ممی، بڑی بھابھی اور چھوٹی بھابھی کو جائزے لیتی کھوجتی نگاہیں مجھے اپنے وجود کا پوسٹ مارٹم کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ غصے سے کہہ گئی، واہ، عزت دار اور غیرت مند! میری بےغیرتی اور بے عزتی کے تو جیسے گلی گلی ڈنکے پٹ رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے تھانوں میں بلیک لسٹ پر میرا نام ہے۔ مجھے معلوم نہیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے ارشد بھائی سے۔ اس وقت تمہارے اور میرے درمیان کسی تیسرے فرد کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ کیوں، ڈر گئے نا؟ لائبہ کے طنزیہ لہجے میں بڑا فخر، بڑا افتخار جھلک رہا تھا۔ ہاں، دوسری طرف سے بڑا جرحانہ اور بے ساختہ کہکا ابھرا تھا۔
لائبہ سلگ کر رہ گئی۔ احمد خاتون، میری شام کی خاموشی واپسی کو میری بزدلی اور اپنے برادر کی جرأت و بہادری سے تشبیہ دے رہی ہو؟ یہ محض تمہاری خوش فہمی اور خوش گمانی ہے۔ اس وقت زینی کے خیال اور چچا چچی کی غیر موجودگی کی وجہ سے میں برداشت کر کے آ گیا تھا، اور چچا جان مجھ سے آنے کے بعد رابطہ کر کے ارشد صاحب کے حسن سلوک کی معذرت نہ کرتے تو اس وقت تم یہاں قریب ہوتی۔ صرف اور صرف چچا جان کی محبت و شفقت نے میرا ارادہ بدلا ہے۔ اس خوش گمانی میں نہ رہیے گا۔ ان سے میرا تعلق صرف اتنا ہے کہ میرے برتھ سرٹیفکیٹ پر باپ کے خانے میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، بس۔ اس سے زیادہ ان کا کوئی استحقاق و اختیار میری ذات پر نہیں ہے۔ میرا استحقاق، میری بہتری، میری مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف میرے بھائیوں کو ہے۔ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی، مضبوط لہجے میں کہہ کر اس نے ریسیور رکھ کر فون کا کنیکشن آف کر دیا۔ ہیلو ممی، میں کمل بول رہی ہوں۔ مسز توفیق نے ریسیور سے آتی کمل کی سنجیدہ آواز سنی تو ان کے مرجھائے چہرے پر ایک دم بہار آ گئی۔ شکر ہے خدایا تیرا۔ کمل میری جان، آپ بخیریت تو ہے نا؟ کل دوپہر کو حادثے کا نیوز پیپر میں پڑھ کر تو میں ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ آپ کے ڈیڈی بھی مسلسل آپ کی تلاش میں ہیں۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ بالکل خیریت سے تو ہے نا؟ جی ممی، مجھے تو خراش تک نہیں آئی، مگر ٹرین کے 4 کیبن بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہلاک و زخمی ہونے والوں کی صورتیں توبہ اللہ ممی قابل شناخت نہ رہی تھیں۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود میں نے کبھی ایسے انسانی اجسام کے اعضاء و زخم نہ دیکھے تھے۔ معصوم و بے قصور لوگوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ حالات کی مصیبتوں میں گرفتار لوگ ہی ایسے برحم و قاتل درندوں، دہشت گردوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میں جن حالات سے وقتی فرار حاصل کرنا چاہتی تھی وہ صورتحال بڑی صفاقے سے میرے روبرو آئی ہے۔ میں واپس آ رہی ہوں ممی۔ میرا دل یہاں بالکل نہیں لگ رہا۔ میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ زندگی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے۔ میرا بھی مشورہ یہی ہے کمل بیٹے، آپ آ جاؤ۔ ارشد ٹیبل پر رکھے لیمپس روشن کیے فائل پر جھکا لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ کرافٹس بنانے میں مصروف تھا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ اپنا کام ہمیشہ اس قدر منہمک ہو کر کرتا کہ ارد گرد کا ہوش اسے نہ رہتا۔ ابھی وہ ہمیشہ کی طرح بے خبر فائل میں گم تھا۔ فیروزی کاٹن کی خوبصورت نائٹ ڈریس میں ریڈ چمکدار لپسٹک سے ہونٹوں کو جاذب نظر بنائے کتنی دیر سے خام خواہی زینی اپنے سیاہ دراز بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں نظر آتے ارشد کی عکس پر تھیں، مگر وہ اس سے بیگانہ تھا۔ کئی لمحات خاموشی سے گزر گئے۔ برش چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ دکھ گئے تو وہ اکتا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرہ گرین نائٹ بلب کی روشنی میں سکون پذیر و پرسکون تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کہیں کوئی بے ترتیبی نہ تھی، ہر شے اپنے مقام پر ترتیب سے موجود تھی۔ وہ بیڈ روم میں طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی اور ترتیب سے رکھے ہوئے کپڑے دوبارہ سیٹ کرنے لگی۔ ایک حصے میں اس کے روزمرہ کے استعمال کے کپڑے ترتیب سے رکھے تھے، دوسرے میں پارٹیز وغیرہ میں پہن کر جانے والے اس کے اور ارشد کے سوٹ پریس شدہ ہینگرز میں لٹک رہے تھے۔ تیسرے حصے میں ارشد کے کوٹ سوٹس، جینز اور شرٹس ہینگرز میں لٹکی ہوئی تھیں۔ درمیانی خانے میں ارشد کے ساکس، دوسرے حصے میں ٹائیاں اور بنیان رکھی تھیں۔ سب سے آخری خانے میں ٹاولز اور ارشد کے دستی رومال رکھے تھے۔ بہت نفاست و سلیقے سے صبح آفس جانے کے لیے ارشد کا سامان وہ سیٹ کر کے باتھ روم میں رکھ چکی تھی۔ عموماً وہ ارشد کے ہوم ورک کرنے کے دوران سو جایا کرتی تھی، مگر آج اس سے کچھ بات کرنے کا تہیہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک جاگ رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ وہ جلد فارغ ہو جائے۔ وہ اس کی پسند تھی، بہت محبت کرتا تھا وہ اس سے، مگر وہ محبت میں بھی ایک حد، ایک فاصلہ رکھنے کا عادی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی عزیز ترین ہستی ہونے کے باوجود اتنی ہمت و حوصلہ خود میں نہیں محسوس کرتی تھی کہ پہلے اس سے اپنی بات کہہ دے۔ اینی پرابلم دس ٹائم؟ غالباً اسے اس کی کلائیوں میں بجتی کھنکھناتی سونے کی چوڑیوں نے متوجہ کیا تھا، جو اس کے کام کرنے کے دوران تواتر سے بج رہی تھیں۔ وہ بوکھلا سی گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ شادی کے اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود وہ عام بیویوں کی طرح اس سے بے تکلف نہ ہو سکی تھی، نہ ہی اس میں اعتماد آیا تھا۔ اس کی وجہ ارشد کا رویہ تھا۔ اس کے پیار کے انداز میں بھی سرد مہری و تندی ہوتی تھی۔ میں اس زبان سے قطعی ناشنا ہوں، صاف بات کرو۔ خلاف معمول اس کا انداز شگفتہ تھا۔ آپ پہلے اپنا آفس ورک مکمل کر لیں، پھر بات کروں گی۔ ارے صاحب، آپ پر تو ایسے ہزاروں آفس ورک قربان کیے جا سکتے ہیں، آپ بولیے، میں ہمتاً گوش ہوں۔ اس کا انداز 100% فدیانہ تھا، جیسے اس کا کام ہی اس کی ہر بات اور ہر خواہش کی تعمیل کرنا ہو۔ وہ حاکم ہو اور وہ محکوم۔ بہت چالاک ہوتا ہے مرد۔ ہاں بولو، ایسی کیا خاص بات ہے
جس کی وجہ سے آج بہت فارم میں نظر آ رہی ہو۔ وہ اس کے میک اپ سے چمکتے چہرے، لیون پیرس کی ہوشربا خوشبو میں بسے اس کے خوبصورت وجود کو اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لیتا ہوا سرشار بے خودی سے بولا، آپ جانتے ہیں ہماری فیملی میں آج کل کتنی بے چینی اور پریشانی پھیلی ہوئی ہے۔ نہیں، کیسی بے چینی اور پریشانی؟ اس کی مہکتی زلفوں سے کھیلتے ہوئے وہ بوجھل آواز میں بولا، اماں جان لائبہ کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ جب سے نکاح کی خبر فیملی میں پھیلی ہے، عجیب سے چہمگوئیاں پھیل گئی ہیں۔ اماں اور زیادہ لائبہ سے متنفر اور بدگمان ہو گئی ہیں۔ پہلے جب اماں جان نے اسامہ بھائی کے نکاح کا سنا تھا تو انہوں نے ان سے بات چیت ختم کر دی تھی، بلکہ ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب جب سے انہیں یہ خبر ملی کہ اسامہ بھائی کی منکوحہ کوئی غیر لڑکی نہیں لائبہ ہے، تو اس دن سے انہوں نے اپنے رویے میں کافی لچک اور نرمی پیدا کر لی ہے۔ اسامہ بھائی سے ان کی ناراضگی اب چلے گی نہیں زیادہ عرصے۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ایک ایک حرف اس طرح بول رہی تھی کہ اسے غصہ نہیں آئے، ورنہ میری سمجھ میں نہیں آئی تمہاری گفتگو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ دراصل میرا مطلب ہے اسامہ بھائی اور روہیل چچا کی بھی یہی مرضی ہے کہ اس نے ایک لمحے کو خاموش ہو کر ارشد کے موڈ کا جائزہ لیا۔ وہ جو بات کہنے جا رہی تھی مبادہ اس کا موڈ اور بگاڑ دے۔ او کم آن، یہ آج کس انداز میں پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ آپ کیوں لائبہ اور اسامہ بھائی کو ملنے نہیں دے رہے؟ اسامہ بھائی کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ لائبہ کو الگ گھر میں رکھیں گے۔ اماں جان کی ناراضگی کب تک قائم رہ سکتی ہے؟ نبیل بھائی اور بھابھی کو منع کی پیدائش کے بعد اماں جان نے قبول کر لیا ہے، اسی طرح شٹ اپ! وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں جذبات کے ساگر کو پھیلانگ گیا۔ میں نے تمہیں اس دن بھی خبردار کیا تھا کہ لائبہ کے معاملے میں ایک لفظ نہ بولنا۔ وہ کتنی سرد سے روپ بدل گیا تھا۔ لمحے بھر میں نثار و فدا ہونے والے شخص کا یہ رویہ بہت سرد و اجنبی اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ 2 سال سے ان کی بیوی ہے، پھر اب اسے یہاں روکنا یا اسامہ بھائی سے ملنے نہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ بیٹھتے ہوئے ہمت کر کے بولی، مگر خوف اس کے چہرے سے حویدہ تھا۔ بکواس ہے 2 سال۔ اس نے بیڈ سائڈ سے جگ اٹھا کر ٹھنڈا پانی گلاس میں بھر کر لمحے بھر میں خالی کر کے وہیں پٹخ دیا۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ آئندہ تمہیں اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ اسے جو اپنی منمانی کرنی تھی وہ کر چکا، کیونکہ اس وقت وہ تنہا اور بے سہارا لڑکی تھی، مگر اب اس لائبہ کا نام لینے کی جرت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ میری بہن کا بچپن محرومیوں اور حسرت میں گزرا، مگر اب میں کوئی حسرت، کوئی پریشانی اس کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا، چاہے مجھے رشتوں کی دیواریں توڑنی پڑیں یا اپنی روح کو ہی جسم سے علیحدہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں لائبہ کے لیے ہر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ آہ! درد کی تیز لہر انور کے جسم میں اٹھی تھی۔ اس قدر شدید درد تھا کہ وہ جو خود کو فولاد میں ڈھلا محسوس کرتا تھا، لمحے بھر کو اسے اپنا وجود مجسمے درد محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی بے اختیار آہ اس کے ہونٹوں سے خارج ہوئی تھی۔ اوہ، تجھے ہوش آ گیا انور؟ اوہ، شکر ہے اس مولا کریم کا جو ہم جیسے بندوں کی بھی سنتا ہے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر درمیانی عمر کا، سامنے چہرے اور صحت مند جسم کا مالک وہ شخص تیزی سے چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کے فکر مند چہرے پر انور کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر مسرت و اطمینان چھا گیا تھا۔ اس نے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پانی؟ انور کے سوکھے پپڑی زدہ ہونٹوں سے بمشکل آواز نکلی۔ زیادہ تکلیف تو نہیں محسوس ہو رہی یار؟ وہ چمچے کی مدد سے اسے پانی پلا کر پوچھنے لگا۔ انور کا پورا بدن سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، پورے جسم میں صرف چہرہ ہی زخموں اور پٹی سے محفوظ تھا، جو حد درجہ زرد ہو رہا تھا، جیسے خون کا ایک قطرہ جسم میں موجود نہ ہو۔ فضل؟ کمزوری اور دواؤں کے زیر اثر اس کا ذہن ابھی بھی کھویا تھا، زبان بے ربط ہو رہی تھی اور وہ بمشکل آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے آدمی کو پہچان رہا تھا۔ ہاں فضل کی جان، میں ہی ہوں تیرا یار فضل۔ وہ جیسے جوش مسرت سے جھوم اٹھا۔ میں کہاں ہوں اور تم میرے پاس کیسے؟ آہستگی سے قوت مدافعت اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب وہ پوری طرح آنکھیں کھول کر بغور فضل کو دیکھنے کے بعد کمرے کی چھت کا جائزہ لیتے لیتے ہی آنکھیں گھما کر لے رہا تھا۔ تو اپنے یار کے پاس ہے، ہر خطرے سے محفوظ۔ پہلے یہ بتا، تو سرکار کے کارندوں سے کیوں الجھا تھا؟ تیری تو سیٹ بہت اونچی ہو گئی تھی، تو سرکار کا نمبر 2 تھا، پھر کیا ہوا؟ ایسی کیا گڑبڑ ہو گئی کہ سرکار کے آدمی نے تجھے مار مار کر مردہ سمجھنے کے بعد کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا؟ مجھے تو بس تم اتفاقاً ہی اس وقت نظر آ گئی جب وہ تمہیں کار سے نکال کر کوڑے میں پھینک رہے تھے۔ میں وہاں سے کچھ فاصلے پر سوزوکی کا ٹائر بدل رہا تھا جو پنکچر ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے سبزی منڈی سے سبزیاں خریدنے کے لیے اسی راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ راستہ ہے تو ایسا ہی جو بہتے گندے نالے اور کوڑے و گندگی کی وجہ سے ویران و سنسان رہتا ہے۔
بدبو اور گندگی کی وجہ سے وہاں سے کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا، مگر میں روز وہیں سے رات کو سبزی منڈی جاتا ہوں اور واپسی بھی اسی راستے سے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سے راستہ سیدھا اور چھوٹا پڑتا ہے۔ کل رات بھی 2 بجے میں گھر سے نکلا تھا اور راستے میں یہ واقعہ ہو گیا۔ تاریکی اور درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے وہ لوگ مجھے اور سوزوکی کو نہ دیکھ سکے۔ وہ تمہیں وہاں پھینک کر چلے گئے۔ ٹائر تو میں بدل چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی وہاں سے بھاگنے کی سوچی۔ مجھے ڈر تھا وہ لوگ کہیں واپس نہ آ جائیں۔ اگر میں ان کے نظروں میں آ گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے سوزوکی کا گیٹ کھولا ہی تھا کہ ایک دم مجھے تمہارے کراہنے کی آواز آئی اور ساتھ 3-4 کتوں کو تمہاری طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا۔ تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ وہاں لاش نہیں زندہ ہے کوئی، مگر پھر بھی میری ہمت نہ ہوئی کہ میں تم تک پہنچ جاؤں۔ مگر میرے قدم اندر سوزوکی کی طرف بڑھ ہی نہ رہے تھے۔ الجھن میں پھنس گیا تھا کہ تمہارے پاس جاؤں یا واپس سوزوکی میں بھاگ جاؤں۔ نفس اور ضمیر کی ابھی یہ جنگ جاری تھی کہ کتے ایک دم ہی خوفناک انداز میں بھونکتے ہوئے تم پر جھپٹے تھے، اور اسی وقت میرا ضمیر جاگ اٹھا۔ میں گناہوں کو چھوڑ چکا تھا، برائیوں سے نجات حاصل کر لی تھی۔ میرے اندر جیسے اللہ کی ذات کا نور بھر گیا۔ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف کیا، وہ انسان، وہ آدم زاد غلاظت کے ڈھیر پر پڑا آوارہ کتوں کی خوراک بننے والا تھا۔ بس اس وقت میرے دل سے تمام اندیشے و خوف نکل گئے تھے۔ میں نے وہاں پڑی لکڑی کی مدد سے ان کتوں کو مار بھگایا اور تمہیں لے کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اور ڈاکٹر کی جیب بھر بھرا کر جب روشنی میں تمہارا چہرہ دیکھا تو یقین مانو مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے اپنے خفیہ کلینک میں تمہاری پٹی کی، گلوکوز وغیرہ لگایا۔ آج صبح ہی تمہیں بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں سرکار کو کوئی مخبری نہ کر دے۔ اب تم بتاؤ آخر ہوا کیا تھا؟ فضل نے، جو ٹماٹر، ہری مرچیں، اروی اور جوسی سبزیاں پانی میں دھو کر پلاسٹک کے چھنی میں رکھنے کے ساتھ ساتھ انور کو تفصیل بھی بتا رہا تھا، اس کی طرف رخ پھیر کر اپنا سوال دہرایا تو دیکھا انور نامعلوم کب دوبارہ دواؤں کے زیر اثر سو چکا تھا۔ فضل نے پرہلوس ہمدرد نگاہوں سے انور کی طرف دیکھا اور پھر بہت احتیاط سے اپنے کام کرنے لگا کہ مبادا شور سے انور کی نیند ہی حرام نہ ہو جائے۔